अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल हज। सूरतुल हज और सूरतुल मोमिनून ये दोनों जोड़ा सूरतें हैं। दोनों का मौजू अंजार और बशारत है। अंजार यानी ख़बरदार करना, डराना, और बशारत यानी खुशखबरी देना, जो पिछली सूरतों से चला आ रहा है। पहली सूरह में कुरैश मक्का को ख़ास कर हर्रम की तौलियत के हवाले से आखिरी अंजार यानी आखिरी ख़बरदार और तंबीह, और दूसरी में उनके लिए उसी अंजार और तंबीह के लिए उसी ख़बरदार और डरावे के नताइज की वजाहत है, जिसमें ईमान वालों की कामयाबी का मज़मून बहुत ही नुमाया हो गया है। दोनों सूरतों में खिताब असलन कुरैश से है और इनके मज़मून से वाज़ेह है कि ये उम्मुल कुरा मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मरहला हिजरत और बरात में नाजिल हुई हैं। सूरह हज की चंद आयात अलबत्ता मदनी हैं, जो उस इक़दाम की वजाहत के लिए सूरह का हिस्सा बना दी गई हैं, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद खुदा का फ़ैसला कुरैश मक्का के लिए ज़ाहिर हो जाएगा। चलते हैं सूरह हज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो हद से ज़्यादा रहमान, जो हद से ज़्यादा रहीम है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो तकवा इख्तियार करो तुम अपने रब का। पूरे कुरान में अल्लाह ताला तकवा परहेज़गारी ही के बारे में फरमा रहे हैं। तकवा क्या है? जिन कामों का अल्लाह ने हुक्म दिया है करने को, जिनसे रोका है उनसे रोक जाने को तकवा यानी परहेज़गारी कहा जाता है। फरमाते हैं, ऐ लोगो तुम तकवा को इख्तियार करो अपने रब का। इन्ना ज़लज़लाता अस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बड़ी ही होलनाक चीज़ है। यौमा तरौनहा, जिस दिन तुम इसको देखोगे यानी इस क़यामत को, ताज़हालु कुल्लु मुर्ज़िआतिन, गाफिल हो जाएगी हर दूध पिलाती माँ, अम्मा अर्ज़अत, अपने दूध पीते बच्चे को, व तज़ाऊ, और गिरा देगी कुल्लु ज़ाती हमलिन, हर हमला औरत, हमलहा, अपना हमल, व तरन्नासा सुकारा, और तुम लोगों को देखोगे नशे की हालत में, माँ हम बेसुकारा, ये नहीं होंगे नशे की हालत में, वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब ही इतना सख्त होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। या अय्युहन्नासों को का लफ्ज़ अगरचे आम है, लेकिन इससे मुराद वही मुतमर्रिदीन कुरैश हैं, यानी वही सरकश बागी नाफरमान कुरैश हैं, जो क़यामत को झुटलाते और अज़ाब के लिए जल्दी मचाए हुए थे। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि तुम अज़ाब का मुतालबा कर रहे हो, जबकि अज़ाब क्या है? ये जल्दी मचाने वाली चीज़ तो नहीं है, यानी उसके मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, इसलिए कि उसका अज़ाब पनाह मांगने की चीज़ है, वो कोई मुतालबा करने की चीज़ तो नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं उस दिन दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। आयत में मुर्ज़िआ की बजाय मुर्ज़िआ ये मुर्ज़िआत यानी आया है का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अरबियत के लिहाज से दोनों में फ़र्क यह है कि मुर्ज़िआ उस औरत को कहते हैं जो दूध पिलाने वाली हो, और मुर्ज़िआता उस हालत में बोलते हैं जब वो बिलफ़िल दूध पिला रही हो और बच्चा उसकी छाती मुंह में लिए हुए हो। बस यहाँ नक्शा ये खींचा गया है कि जब वो क़यामत का ज़लज़ला आएगा तो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाते पिलाते छोड़कर भाग निकलेंगी, और किसी माँ को ये होश ना रहेगा कि उसके लाडले पर क्या गुज़र रही है। वामी नन्नासी, और लोगों में से मैं युजादिलु फिल्लाहि, वो जो हैं अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बग़ैर इल्म, बग़ैर इल्म के, व यत्तबिउ, और इत्तबा यानी पैरवी करते हैं, कुल्ला शैतान मरीद, हर शैतान सरकश की। कुतिबा अलैहि, हालांकि लिख दिया गया है ऐसे बंदे के लिए, अन्नहु मन तवल्लहु, जो भी उस शैतान से दोस्ती करेगा, हु की ज़मीर शैतान की तरफ आ रही है, जो भी उस शैतान की तरफ से दोस्ती करेगा, फ़अन्नहु युज़िल्लुहु, बस वो शैतान उसे गुमराह कर डालेगा, व यहदीही, और उसकी रहनुमाई करेगा, उसको हिदायत देगा, इला अज़ाबिस सईर, भड़कती हुई आग की तरफ। मुहावरा तर्जमा। इधर लोगों का हाल ये है कि उनमें ऐसे अहमक भी हैं जो बग़ैर किसी इल्म के खुदा के बारे में झगड़ते हैं
اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، جس کی نسبت لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو یوں ہے کہ وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اس کو دوزخ کے عذاب میں پہنچائے گا۔ یعنی لوگ اللہ کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے تھے؟ لوگوں میں سے جو ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، آگے کی تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ کے بارے میں ان کے جس جھگڑے پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ اللہ کی ہستی اور اس کے وجود کے بارے میں نہیں، بلکہ اس کے حقوق اور اختیارات اور اس کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے بارے میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید اور آخرت منوانا چاہتے تھے اور اسی پر وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے۔ ان دونوں عقیدوں پر جھگڑا آخر کار جس چیز پر جا کر ٹھہرتا تھا وہ یہی تھی کہ خدا کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، اور یہ کہ کائنات میں آیا خدائی صرف ایک ہی خدا کی ہے یا کچھ دوسری ہستیوں کی بھی ہے۔ یعنی کہ عقل و فطرت، علم و استدلال اور کتاب الہی کی کسی شہادت کے بغیر ہی مناظرے اور مجادلے کے آستینے چڑھا لیتے ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس طرح کے لوگ کسی معاشرے میں تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ایک خاص طائفہ ہی ہوتا ہے۔ ان کا علم بھی بس سنی سنائی اور رٹی رٹائی باتوں پر مبنی ہوتا ہے، لیکن زبان درازی میں طاق اور لاف زنی میں مشاق ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے شاطر لوگوں کے ایجنٹ بن کر بیچارے سادہ لوح عوام کو گمراہ کرنے کی خدمت خوب انجام دیتے ہیں۔ یعنی یہ اس جھگڑے کا ذکر ہے جو وہ خدا کی توحید اور اس کے حضور میں جواب دہی کے متعلق پیدا کیے ہوئے تھے، چنانچہ کسی طرح باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ قیامت برپا ہوگی اور بالفرض ہوگی تو انہیں تنہا خدا سے معاملہ پڑے گا اور اس کے شرکا اور شفعاء وہاں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کے بارے میں تو لکھ دیا گیا ہے، یعنی جو بھی شیطان سے دوستی کرے گا، یعنی خواہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، وہ ورگلانے والے، یعنی شیطان کی نسبت یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو بھی اس سے دوستی کرے گا تو وہ اس کو گمراہ کر ڈالے گا۔ یہ اس مہلت کی طرف اشارہ ہے جو خدا نے شیطان کو دے رکھی ہے، اور اس طرح گویا اس کے لیے طے کر دیا گیا ہے کہ قیامت تک وہ یہی خدمت انجام دیتا رہے گا کہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو ورگلاتا رہے گا اور گمراہ کرتا رہے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اور اگر تم شک میں ہو، من البعث، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، فإنا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک بوند سے، ثم من علقۃ، پھر ایک لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ، پھر ایک بوٹی سے، مخلقات و غیر مخلقات، جو یعنی شکل اور بے شکل ہوتی ہے، کس لیے، لنبین لکم، تاکہ ہم واضح کلیئر کریں تمہارے سامنے، وَنُقِرُّ فِی الْأَرْحَامِ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں اس کو مئوں کے پیٹوں میں، مَا نَشَاءُ، یعنی جس کے لیے چاہتے ہیں، مَا نَشَاءُ إِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی ایک مقررہ مدت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنی جوانی کو، ومنکم من یتوفی، تم میں سے کچھ تو وفات پا جاتے ہیں یعنی جوان ہونے سے بھی پہلے، ومنکم من یرد، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں، الی ارذل العمر، ایک نکارہ یا بیکار نکمی عمر کی طرف، لکی لا یعلم، تاکہ وہ نہ جان سکے بندہ، من بعد علم شیئا، علم آ جانے کے بعد کچھ بھی، یعنی بڑھاپے میں وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اسی طرح وَتَرَى الْأَرْضَ، تم دیکھتے ہو زمین کو، حامدۃ، کہ یہ سوکھی پڑی ہوئی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم برساتے ہیں اس پر پانی یعنی بارش، اہتزت، تو لہلہا اٹھتی ہے، وَرَبَتْ، اور پھول جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے، یعنی اس میں سے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی نفیس نباتات۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو، اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، اس لیے کہ تم پر کچھ حقائق واضح کریں جو تم کو سمجھنے چاہیے۔ ہم جو چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ایک بچے کی صورت میں تمہیں نکال لاتے ہیں، پھر ایک وقت دیتے ہیں کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم
میں سے کوئی پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بڑھاپے کی نکمی عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی پھر کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس طرح زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہوئی ہے، پھر ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر طرح کی منظر چیزیں اگاتی ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے۔ یعنی کہ اگر تمہیں دوبارہ اٹھنے کے بارے میں شک ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ مشرکین عرب قیامت کے بارے میں فی الواقع ایک نوعیت کے شک اور تردد میں مبتلا تھے۔ ان کا صریحاً انکار یعنی قیامت کا صریح انکار بھی نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی ابتدا میں جب انسان زمین کے پیٹ میں انہی مراحل سے گزر کر پیدا ہوا جن سے وہ اب ماں کے پیٹ میں سے گزرتا ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو انہی مراحل سے گزار کر زمین کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک بوند سے اس کے یہ سارے مراحل سے انسان گزرتا ہے۔ یہ ان بڑے بڑے تغیرات کا ذکر ہے جن سے اس زمانے کے ایک عام بدو بھی واقف تھے۔ یعنی یہ بچہ کبھی پورا اور کبھی ادھورا ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ پوری ہو کر ہی بچے کی صورت اختیار کرے، بعض اوقات ادھوری ہی رہ جاتی ہے اور کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اسے مکمل کر سکے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میں پورا اور ادھورا بچہ پیدا کرتا ہوں، یہ وہ حقائق ہیں جو تمہیں سمجھنے چاہیے۔ جو سلسلہ کلام کو بیچ میں چھوڑ کر مخاطبین کو جھنجھوڑنے کے لیے اصل مقصد کی طرف توجہ دلا دی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ خدا انسان کو وجود میں لانے کے لیے ان تمام مراحل اور سارے اہتمام کا محتاج نہیں تھا کہ پانی کی ایک بوند کسی مادے کے رحم میں قرار پکڑے، پھر وہ خون اور جنین کی صورت اختیار کرے اور قدرت اپنے ڈیزائن کے مطابق اس کی نقاشی اور مصوری کر کے اس کو حسن پیکر بنائے۔ اس تمام اہتمام اور انتظام کے بغیر اگر خدا چاہتا تو بنے بنائے آدمی کسی دریا یا پہاڑ سے جھنڈ کے جھنڈ اور ریوڑ کے ریوڑ برآمد ہو جایا کرتے، لیکن خدا نے یہ چاہا کہ انسان کی خود اپنی خلقت اس کے لیے خالق کی قدرت اور حکمت اور ربوبیت کی ایک درسگاہ بن جائے، جس میں وہ اپنے اس کائنات کے احسن الخالقین کی معرفت حاصل کرے۔ اس کا خود اپنا وجود اس بات پر شہادت دے کہ جس نے اس اہتمام اور عنایت کے ساتھ اس کو پیدا کیا ہے، اس نے اس کو محض ایک کھلونا نہیں بنایا بلکہ اس کی خلقت کے پیچھے ایک عظیم غایت ہے جو لازماً ظہور میں آ کے رہے گی۔ اس کے اپنے ہر بن منہ سے اس کی یہ گواہی ملے کہ خالق نے اس کو مٹی کے خلاصہ اور پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا اور اس کو اس میں کوئی زحمت پیش نہیں آئی، تو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنا بھی اس کے لیے نہایت آسان ہے۔ بے شک اس طرح یعنی اللہ فرماتے ہیں ماں کا پیٹ سوکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں اللہ ایک بوند ڈالتا ہے، پھر وہ کس طرح کے ان مراحل سے گزر کر ایک خوبصورت بچہ آ جاتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں تم دیکھتے ہو زمین کو یہ خشک پڑی ہوئی ہے، بس جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو یہ لہلہا اٹھتی ہے اور خوبصورت نباتات پیدا کرتی ہے، پھر یہ پک جاتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ فصل کٹ گئی، ایک نئی فصل کا پھر سے آغاز ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ، یہ ہے بے شک یہ ہے اللہ هو الحق، جو حقیقت ہے، سچا ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، بے شک قیامت ضرور آئے گی، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کچھ شک نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ مَن فِی الْقُبُورِ، اللہ ضرور اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی پروردگار حقیقی ہے، اس لیے کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس لیے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اوپر جن حقائق کی طرف توجہ دلائی ہے، ان کو دیکھنے کے بعد یہ بدیہی نتائج ہیں جن کا انکار کوئی عقل کا اندھا ہی کر سکتا ہے۔
وامن الناس سے اور لوگوں میں سے من یجادل جو جھگڑتے ہیں فی اللہ اللہ کے بارے میں بغیر علم بغیر علم کے ولا ہدوں اور بغیر کسی ہدایت کے والا کتاب منیر اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی علم کے بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے یا اطفہی لیضل عن سبیل اللہ، یعنی بغیر کسی روشن کتاب کے تکبر سے شان جھٹکتے ہوئے اللہ کے بارے میں حجتیں کرتے ہیں، کس لیے لیضل عن سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دیں اللہ کی راہ سے، لہو فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی، ونذیقہ اور ہم انہیں چکھائیں گے یوم القیامت قیامت کے دن عذاب الحریق جلنے کا عذاب۔ استغفر اللہ۔ کس لیے اللہ انہیں عذاب دے گا جلنے کا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ یہاں رسول کے مخاطبین زیر بحث ہیں جن کے بارے میں سنت الہی یہی ہے کہ ان کے کبر اور غرور کی سزا انہیں دنیا میں ہی لازماً ملتی ہے، یعنی وقت کے رسولوں نے جن کو آ کر خبردار کیا اپنی امت کے لوگوں کو اور انہوں نے کھڑے ہو کر ان کا انکار کر دیا، تو اللہ کی یہ سنت یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ دنیا میں ان کو ایسے تکبر کرنے والوں کو، ایسے مغرور لوگوں کو دنیا میں ہی لازماً سزا دیتا ہے۔ وذالک اس وجہ سے بما قدمت یدا کا جو تو نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیجا، وان اللہ لیس بظلام للعبید اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی ہے، یہ اسی بس بھری فصل کا حاصل ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے بوئی تھی۔ آیت میں یہ مضمون ان اللہ لیس بظلام للعبید کے الفاظ میں بیان ہوا ہے، اس میں مبالغے پر نفی مبالغہ فی النفع کے لیے ہے، یہ وہی بات ہے جو دوسرے مقامات میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا اللہ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ اس اسلوب کی مثالیں قرآن مجید اور کلام عرب میں دونوں میں موجود ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ اللہ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، لوگوں کو اپنے کیے کیا یعنی وہ پورا بدلہ ملے گا، اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ اس کا پورا بدلہ پائے گا، اگر برے اعمال کیے ہوں گے اس کا پورا بدلہ پائے گا، یعنی اللہ کی طرف سے لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اب انسان خود ہے جو اپنا انجام خود طے کر رہا ہے، اگر وہ دین اسلام کے مطابق چل رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کیونکہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اگر وہ اس سے کنارہ کشی اور پیٹھ پھیر رہا ہے تو وہ خود سوچ لے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔